बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक तिजारती कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर कैसे काबिज हुई और इस कंपनी ने बरे सगीर पाक हिंद पर क्या असरात मुरतब किए और अब यह कंपनी किस हाल में है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, आज से तकरीबन 420 साल पहले 31 दिसंबर साल 1600 को बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने लंदन के तकरीबन 200 से जायद बाअसर अफराद और ताजरों की एक नई कंपनी को चार्टर जारी किया, जिसके तहत इस कंपनी को मशरकी एशिया में तिजारत पर अजारादारी इनायत की गई। यह एक आम सा सरकारी फरमान था और इम्कान यही था कि कंपनी मसालियाजात की बैनुल-अक़वामी मुनाफा बख्श तिजारत में शरीक हो जाएगी। मगर शायद उस दिन न मलिका को न ही कंपनी के सरकर्दा अफराद को अंदाजा था कि लंदन की एक छोटी सी इमारत में कायम यह कंपनी सिर्फ मसालियाजात की तिजारत नहीं करेगी, बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनी बनकर दुनिया के सबसे अमीर मुल्क और तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राज करेगी। नाजरीन, हाल ही में मंजर आम पर आने वाली विलियम डालरैम्पल की किताब दी एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक यह तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है, जिसमें 18वीं सदी के वस्त में एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी जमीनी फौज और नेवी की मदद से तकरीबन 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक पूरी कौम को गुलाम बना दिया था। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तकरीबन 150 साल तक कदरे शराफत के साथ तिजारत की। उस वक्त मुगलों की हुक्मरानी में इंडिया दुनिया का अमीर तरीन मुल्क शुमार होता था और उन दिनों का इंग्लैंड मलिका एलिजाबेथ की फरासतमंदी और हिकमत के बायस कदरे तरक्की के बावजूद रकबे और वसाइल में इंडिया के सामने ऐसा ही था जैसे आज के अमेरिका के सामने एशिया का कोई छोटा सा मुल्क हो। इंडिया की आबादी उस वक्त इंग्लैंड से तकरीबन 20 गुना ज्यादा थी। इंडिया दुनिया का सनती मरकज था। दुनिया की आबादी का 5% इंडिया में रहता था और तकरीबन 1/4 मसनूआत यहां तैयार होती थी, जिनमें कपड़े की अशिया सरे फहरिस्त हैं। दुनिया भर का सोना और चांदी इंडिया में आता और यहां की अशिया दुनिया भर में बिकती थी। हत्ता कि सस्ती इंडियन मसनूआत की दस्तयाबी की वजह से दूर दराज के इलाकों जैसे मैक्सिको में मकामी सनत तक मुतासिर हो रही थी। नाज़रीन, उस जमाने में माशी खुशहाली के बायस उस वक्त का मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था, जिसकी आमदनी चंद तखमीनों के मुताबिक आज के दौर के तकरीबन 10 अरब ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड कदरे गरीब ज़रई मुल्क था, जो तकरीबन 1 सदी तक मजहब जैसे मौजू पर खाना जंगी का शिकार रहा था। इंग्लैंड में दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती थी। मजहबी खाना जंगी की वजह से यूरोप में इंग्लैंड किसी हद तक तन्हा हो चुका था। उसी तन्हाई ने इंग्लैंड के बासियों को मजबूर किया कि दुनिया भर में कारोबार और तिजारत के मौके ढूंढें। यह वो वक्त था जब यूरोप की बड़ी ताकतें मशरक के मसालियाजात की तिजारत पर अजारादारी के लिए एक दूसरे से दस्तो गरेबां थीं। नाजरीन, उस वक्त यूरोप और दुनिया भर में रेफ्रिजरेशन वगैरह की अदम मौजूदगी में गोश्त और दीगर खाने बदबू छोड़ देते थे। ऐसे में उन खानों को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए मशरिक से आने वाले मसालियाजात की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी दौलत को मसालों की मौजूदगी से मापते थे। पुर्तगाल और स्पेन तकरीबन 1 सदी से उस तिजारत में अपने पंजे गाड़ चुके थे और इंग्लैंड के ताजिर परेशान थे कि वो काफी पीछे रह गए हैं। नाजरीन, उस दौर में बरतानवी मलिका की मर्जी से इंग्लैंड के बैरी ताजिर स्पेन और पुर्तगाल के बैरी जहाजों को समंदरों में मौका मिलने पर लूटते रहते थे, ताम उन्हें बड़े पैमाने पर मसालाजात की पुरकशिश तिजारत में हिस्सा लेना था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मशरिक से मसालाजात के उसूल के लिए लिवेंट कंपनी 2 कोशिशें कर चुकी थी, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ताहम लंदन के साबिक और मौजूदा मेयर हजरात, शहर के अकाउंट अफसरान, ताजरान,
سابق فوجی افسران اور بیری قزاقوں کی طرف سے مل کر تشکیل دی جانے والی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو چارٹر حاصل کیا اس میں انہیں مانگی گئی مراعات سے بھی زائد عطا کی گئی، جن میں 15 سال تک بلا شرکت غیر تجارتی اجارہ داری اور پہلے 6 بیری سفروں پر ہر طرح کے ٹیکس اور ڈیوٹی کی رعایت شامل تھی۔ کمپنی کا پہلا سفر 13 فروری سال 1601 کو سر جیمز لین کاسٹر کی قیادت میں شروع ہوا، جو ساؤتھ افریقہ میں موجود کیپ آف ہوپ سے ہوتا ہوا آج کے انڈونیشیا اور قریبی علاقوں میں پہنچا، اور 6 جون سال 1603 کو جب 4 جہازوں پر مشتمل بیری بیڑا واپس لندن پہنچا تو وہ دارچینی، مرچ اور لونگ کے 900 ٹن سے زائد مقدار لیے ہوئے تھا، جس میں بڑی مقدار وہ بھی تھی جو ایک پرتگالی جہاز سے لوٹی ہوئی تھی جو انہوں نے راستے میں لوٹی تھی، جبکہ باقی آج کے انڈونیشیا اور ملحقہ علاقوں سے خریدی گئی تھی۔ کمپنی کے 218 شیئر ہولڈرز کو 300 گنا منافع ہوا تھا۔ ناظرین، اس دور میں یورپ کا نو آزاد ملک ہالینڈ مصالحہ جات کی تجارت پر اپنی معاشی مضبوطی کی وجہ سے چھا چکا تھا، اس لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مصالحہ جات کو ہالینڈ پر چھوڑ کر انڈیا سے کپڑے اور دیگر اشیاء پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اگست سال 1608 کو کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنا جہاز ہیکٹر انڈیا کی بندرگاہ سورت، جو آج کل گجرات ریاست میں شامل ہے، پر لنگر انداز کیا اور انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچ گئی۔ کیپٹن ولیم ہاکنز کو انڈیا پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ عظیم مغل حکمرانوں کے اس ملک کو فتح کرنا تو پاگل پن ہے۔ اس وقت مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ افراد پر مشتمل فوج تھی، اس لیے کیپٹن سمجھ گیا کہ یہ انتہائی ناممکن ہے کہ انڈیا کو فتح کیا جائے۔ کیپٹن کی بات سالوں بعد درست ثابت ہوئی جب شہنشاہ جہانگیر نے سال 1632 میں بنگال میں مداخلت کی کوشش پر پرتگالیوں کو چند دن کی لڑائی میں عبرتناک شکست دی۔ اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی سہم گئی۔ ناظرین، کمپنی نے فیصلہ کیا کہ انڈیا میں تجارت اور کاروبار کے لیے مغل حکمرانوں کی رضامندی سے کام لیا جائے۔ ہاکنز کو شہنشاہ جہانگیر کے پاس بھیجا گیا، مگر بازوق شہنشاہ نیم خاندہ ہاکنز سے متاثر نہ ہوا اور اسے کوئی رعایت نہ مل سکی۔ اس کے بعد کنگ جیمز کو آمادہ کیا گیا کہ انتہائی پڑھے لکھے رکن پارلیمنٹ اور سفارتکار سر تھامس رو کو جہانگیر کے دربار میں شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا جائے۔ تھامس رو 1615 کو مغل دارالحکومت آگرہ پہنچا اور بادشاہ کو انگلینڈ اور آئرلینڈ سے لائے شکاری کتوں سمیت بیش قیمت تحائف عطا کیے۔ 3 سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد سر تھامس ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں فیکٹری کے لیے مغل شہنشاہ کا شاہی فرمان اور دیگر رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمپنی نے اگلے 200 سال تک مغلوں کی خوشنودی کے اصول کو اپنی پالیسی بنائے رکھا۔ ناظرین، سال 1626 تک کمپنی نے انڈیا میں ایک محفوظ اڈا بنایا، پھر مدارس میں ایک تجارتی کالونی آباد کی جو جلد ہی خوشحال ہو گئی۔ کمپنی کی دوسری آبادی بمبئی میں قائم ہوئی، جو دراصل پرتگال کی طرف سے انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم کو جہیز میں دی گئی تھی۔ بمبئی میں کمپنی نے اپنا پہلا بیری اڈا قائم کیا۔ ناظرین، 17ویں صدی میں کمپنی نے صرف ایک بار مغلوں کے سامنے طاقت آزمائی کی کوشش کی، جس میں اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ سال 1681 میں کمپنی کی ڈائریکٹرشپ سر جوائس چائلڈ کے ہاتھ میں آئی تو کمپنی کے اہلکاروں نے انہیں شکایت کی کہ بنگال میں نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں کمپنی کے کارندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت نواب آف بنگال مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا بھانجا تھا۔ چائلڈ نے سوچا کہ مغلوں کو سبق سکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے انگلینڈ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اسے فوجی مدد مہیا کی جائے۔ سال 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں تقریباً 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ شاید چائلڈ نے دنیا کے سب سے امیر بادشاہ سے غلط وقت میں پنگا لے لیا تھا۔ جب برطانوی بیڑا انڈیا پہنچا تو مغل بادشاہ دکن میں 2 مقامی فتوحات سے فارغ ہی ہوا تھا اور اس کی فوج مکمل تیار تھی۔
تاریخ دان ولیم ڈارلمپل کے مطابق برطانوی فوجیوں کو مغل فوج نے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے بھگا دیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید حد تک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اورنگزیب نے بالآخر 1690 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ ناظرین، سال 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف انڈیا کے مختلف علاقوں کے ہندوؤں اور دیگر لوگوں کا لاوا پھٹا تو کمپنی نے بھی اپنی پالیسی بدل لی۔ جب احمد شاہ رنگیلا کے دور میں ایران سے نادر شاہ کے حملے اور اربوں ڈالر کی تاریخی لوٹ اور انڈیا کے مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی اور اس کے ذریعے مغلوں، مراٹھوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کو ایک ایک کر کے زیر کرتی گئی۔ اس دوران یورپ میں صنعتی انقلاب آیا جس کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی یورپیوں کو برتری حاصل ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ذریعے مغلوں اور دیگر حکمرانوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو شکست دیتے گئے۔ ناظرین، اگست سال 1665 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نوجوان مغل بادشاہ شاہ عالم کو جنگ میں ہرا کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ بنگال میں انتظامی امور ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دے۔ مورخین کے مطابق یہ انڈیا کو نوآبادی بنانے کا سب سے اہم مرحلہ تھا، جس کے بعد کمپنی انڈیا کی مالک بن بیٹھی اور جہازوں کے جہاز بھر کر انڈیا سے لوٹا ہوا مال لندن پہنچنا شروع ہو گیا۔ صرف میسور کے شیر کہلانے والے ٹیپو سلطان نے فرانس کی تکنیکی معاونت سے کمپنی کی حقیقی بڑی مزاحمت کی اور کمپنی کو 2 جنگوں میں شکست بھی دی، تاہم انڈیا کے ہی دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر کمپنی نے بالآخر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا۔ جب سال 1799 کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلے کو ٹیپو سلطان کی جنگ میں شہادت کی خبر ملی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں انڈیا کی لاش پر جشن منا رہا ہوں۔ اس دوران کمپنی نے برطانوی راج کی طاقت کو استعمال کیا اور 19ویں صدی کے شروع میں دنیا کی سب سے بڑی استعماری قوت بن کر سامنے آئی اور 20 کروڑ آبادی کے انڈیا پر قابض ہو گئی۔ عین اسی وقت برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، لارڈ ویلزلے کے دور میں ہی کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کا قرضہ 3 کروڑ پاؤنڈز یعنی آج کے تقریباً 3 ارب ڈالر سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلزلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا اور اسے انڈیا سے واپس بلا لیا گیا۔ پھر سال 1813 میں برطانوی پارلیمنٹ نے صدیوں بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی انڈیا میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی انڈیا میں کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی۔ 1833 میں سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد کمپنی کے برطانوی مخالفین غالب آ گئے اور برطانوی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی سے حق کے تجارت چھین لیا اور اسے ایک گورننگ کارپوریشن میں بدل دیا۔ ناظرین، جب 1857 کی جنگ آزادی میں کمپنی کے اپنے بھرتی شدہ سپاہیوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا۔ 9 ماہ کی بے یقینی کے بعد آخر کمپنی نے بغاوت، جسے انڈیا میں جنگ آزادی کہا جاتا ہے، کچل دی اور کمپنی نے آخری بار اپنی بےایمانہ طاقت کا مظاہرہ 20 ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کیا۔ یہ پوری برطانوی نوآبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا، تاہم یہ کمپنی کا آخری ظالمانہ اقدام تھا۔ برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انڈیا کا انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے اس کی نیوی ختم کر دی گئی
اس کے باوجود کمپنی کا چارٹر 1874 تک مؤثر تھا، جس کے بعد کمپنی خاموشی سے تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ ناظرین، شاید برطانیہ کمپنی کے کارناموں پر زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا، اسی لیے آج لندن میں کمپنی کے نام کی کوئی یادگار تک باقی نہیں۔ ہاں، کمپنی کے برانڈ کا نام اب انڈیا کی ریاست کیرلا سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کی ملکیت ہے، جسے وہ لندن کے ایک شو روم میں گورمے چائے، کافی اور چاکلیٹ کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔